शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की कि देखने को उसे सर उठाना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, रात गए कि इस नौ आरास्ता इमारत में आपका आना मुबारक हो। डॉक्टर वहीद अहमद ने कहा था कि शायरी की पूरी इमारत की बुनियाद जमालियात पर रखी गई है। यही जुमला ख़ुद फ़न तामीर पर भी सादिक़ आता है कि जमालियात इंसानी माशरे की सबसे मुनफरिद शनाख्त है, कि यही वो सिफत है जो अहसनुल खालिकीन ने अशरफुल मखलूक़ात को अता की है। इमारत इंसानी जहन के निहाखानों में छुपे जो इरादे हैं उनकी गम्माज़ है। ये तहज़ीब के वक़ार की अलामत है, इसके शुकोह और इसके जाहो जलाल का इस्तारा है। घर तहफ़्फ़ुज़ का, मुरव्वत का, अखलाक का मरकज़, कि यही तो वो तीन मराकिब हैं जो मकान को घर कर देते हैं। और इफ्तिखार आरिफ की ये दुआ कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। सवाल ये है कि आज की इमारत और आज का मकान अपने फ़न तामीर की वजह से क्या इस रेत गारे के मजमूए को घर बना देता है? क्या ये इसके लिए माविन है या इसका मुखालिफ है? क्या आज का फ़न तामीर हमारे शकोह की अलामत है या फिर अग़यार से मुस्तार ली गई हमारी ज़हनी और जमालियाती बेबसी का एक और इस्तारा? क्या ये फ़न तामीर हमारी अखलाक़ी और माशरती इक़दार के साथ साथ हमारी माशी, यहाँ तक कि हमारी माहौलियाती जो मजबूरियाँ और नई परेशानियाँ हैं उनका सबब है, या उससे हमें कोई राह निकलने की देता है? ख़वातीन हज़रात, अगर ये माहौल को अच्छा करने में साज़गार होता तो फिर जावेद अख्तर को ये क्यों कहना पड़ गया कि ऊंची इमारतों में मका मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। आज के रात गए का मौजू इमारत और ख़ुद फ़न तामीर। पूछना ये है कि क्या आज का फ़न तामीर हमारी कौमी शकोह की अलामत के तौर पे सामने आ रहा है या नहीं? क्या आज का बनने वाला मकान घर हो सकता है? और ऐसा क्यों है कि आज के मकान के सारे दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, कोई दरवाज़ा घर के आंगन में नहीं खुलता जो ख़ानदान को एक कर दे? अगर बिगाड़ ऐसा है तो इस बिगाड़ में उस माहिर फ़न तामीरात जिसे आप और मैं आर्किटेक्ट कहते हैं उसका कितना हाथ है? कहा जाता है कि चूने, मट्टी और गारे में कहा गया शेर इमारत होता है। अगर आज अदब में अच्छी गज़ल नहीं कही जा रही तो क्या फ़न तामीर में भी अच्छा शेर नहीं हो रहा? ये सब तो गुफ्तगू होगी आज की नशिस्त में, लेकिन रात गए में और इस इमारत के दरोबाम में जो सबसे सुरीली आवाज़ गूंजती है वो हमारी मौसीकी की है। और इसके दरोबाम को सजाने का एहतमाम आज क्या है, ये सब कुछ लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, रात गए में आपका एक बार फिर इस्तकबाल। वक्फे पे जाने से पहले हमने आपसे अर्ज़ की थी कि आज की नशिस्त में हमारा इसरार इस नुक्ते पर है कि फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर अदब की एक शाख है। इसमें बेअदबी की गुंजाइश नहीं है और साथ ही इसे वैसे ही मौजू होना चाहिए कि जैसे एक शेर को मौजू होना है। साथ ही साथ ये हमारे मिजाज और हमारी जमालियात का कास है
کیونکہ کامل خان ممتاز نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تعمیرات میں بھی کردار ہوتا ہے، اور وہ تعمیر کردہ عمارت کہ جس کا اپنا کوئی کیریکٹر نہ ہو، وہ بالکل ایک کیریکٹر لیس شخصیت کی طرح سے ہے۔ جناب کامل خان ممتاز ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں۔ آپ ماہر فن تعمیرات، پاکستان کے جانے مانے آرکیٹیکٹ ہیں۔ سن 1993 میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے سرفراز کیا۔ آپ 2 کتابوں کے مصنف ہیں، آرکیٹیکچر ان پاکستان، ماڈرنٹی اینڈ ٹریڈیشن، پاکستان کے تعمیری ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی کئی تصنیفات ہیں۔ آپ نے آرکیٹیکچر میں ڈگری کی تھی اس وقت میں کہ جب لوگوں کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ مستری کاریگر اور ماہر فن تعمیرات میں فرق کیا ہے، کہ یہ قریباً 1957 کی بات ہے۔ اور کامل بھائی، آپ کے بارے میں ہمیں بڑی دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ کے والد گرامی جو خود ایک انجینئر تھے، ان کے سامنے آپ نے اپنی 2 تجاویز رکھیں کہ یا تو آپ نیوکلیئر سائنسز فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر اس کی اجازت نہ ملی تو آپ فن مصوری میں جانا چاہیں گے۔ زیرک باپ کا کہنا یہ تھا کہ تم آرکیٹیکچر پڑھ لو، تمہاری ملاقات دونوں سے ہو جائے گی۔ سو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی یا ہنوز باقی ہے؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ عمارت میں کردار ہوتا ہے، تو ہم بحیثیت مجموعی آج کتنے با کردار ہیں یا کتنے بد کردار ہیں؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ بغاوت ان خاتون کی سب سے نمایاں خوبی ہے، اور زمانے کے چلن کے ساتھ نہ چلنا اور اپنا چلن نکالنا منازع حسن کا کمال ہے۔ آپ ایک سیاستدان ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور بطور ممبر قومی اسمبلی آپ نے جہاں خواتین کے حقوق کے لیے بڑی ایک معتبر اور توانا آواز اٹھائی، وہاں ماحولیاتی آلودگی کے طور پر تو آپ ایک مجاہدہ کے طور پہ سامنے آئیں۔ اور بات اگر خود ماحولیات کی ہو تو منزہ نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اس لیے کہ خاتون کوئی ماہر فن تعمیرات نہیں ہے، لیکن آج ان کا گھر اس شہر لاہور میں آپ کو اپنے سارے ثقافتی ورثے سے ایک ہی بار ملاقات کرا دیتا ہے۔ منزہ نے اس چلن کو کیوں اپنایا، اور جب لوگ اتنے اسپینش ولاز بنانا چاہتے تھے تو آپ نے اس گھر کا انتخاب کیوں کیا کہ جس کی چھت بھی کسی بیم پر نہیں رکھی گئی، اور اس کے لیے آپ روزانہ شاہی قلعے جاتی تھیں اور وہاں کام کرتے ہوئے مزدوروں اور جو کاریگر تھے ان سے پوچھتی تھیں کہ یہ آٹے کے چاول کی کیسے لپائی ہوئی ہے، اور یہ چھت دیواروں کو جوڑ کے چھت کیسے بنی ہے۔ منزہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کامل بھائی سے۔ کامل بھائی، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ فن تعمیرات یعنی آرکیٹیکچر ادب اور فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے؟ جی بالکل، میں اتفاق اس سے کرتا ہوں، اور خصوصاً اس پس منظر سے کہ روایتی ہمارے روایات میں فنون لطیفہ نامی کوئی علیحدہ شعبہ نہیں تھا۔ ہر چیز ایک فن تھی، فن اور صنع، چاہے آپ قالین بنائیں، چاہے جوتا بنائیں، چاہے اجرک بنائیں، کھانا پکائیں، تقریر کریں، لباس پہنیں، ہر چیز میں وہی اصول، چاہے موسیقی ہو، چاہے موسیقی ہو، چاہے رقص ہو، چاہے مصوری ہو، چاہے فن تعمیر ہو، ہر چیز کا ایک سلیقہ اور ادب اور طریقہ، یہ روایتی معاشروں میں یہ توقع کی جاتی تھی، کوشش کی جاتی تھی ہر چیز میں کہ وہ ایک اصول کے مطابق عمدگی اور وہی جمال اور جلال اور کمال کے جو اصول ہیں وہ ہر چیز پہ لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بڑی خوبصورت بات کامل صاحب نے کہی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی الگ کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں تھی،
بلکہ جس چیز میں بھی جمالیات ہوں، بھلے وہ رقص ہو، بھلے وہ موسیقی ہو، آپ کے گھر کے در و بام آپ کو کوئی عمدہ غزل جب ہوا چلتی ہے سناتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مسلم شگن سے، اس لیے کہ مسلم جب سر شام، ان کا تعلق گوالیار گھرانے سے ہے، جب یہ اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کا نام آگے رکھتے ہوئے، استاد شگن صاحب کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے کوئی بھیروی، کوئی سر لگاتے ہیں، تو پھر تو ضرور شام کو عمارتوں میں کوئی سنسنی دوڑتی ہوگی۔ شگن، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ منازع آپا جی، آپ کا مکان گنگناتا ہے؟ میرا مکان نہیں ہے، میرا گھر ہے، واہ! اس لیے وہ گنگناتا بھی ہے، اور اگر یہ وہاں کبھی پرفارم کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی آواز وہاں گونجتی ہے اور کتنی آواز اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس گھر کا جس طرح کامل صاحب ہی نے وہ گھر ڈیزائن کیا ہوا ہے میرا، آج سے 25 سال پہلے وہ گھر کامل صاحب نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس گھر کے شمون تمام دروازے اندر کھلتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا باہر نہیں کھلتا، اور سارے دروازے صحن میں کھلتے ہیں، اور ادھر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کبھی گھٹن کا احساس نہیں ہوا۔ آپ کے گھر میں صحن ہے؟ جی، میرے گھر میں صحن ہے، اور اس صحن میں بہت سے آرٹسٹ نے پرفارم بھی کیا ہے، اور انہوں نے انجوائے کیا وہاں پرفارم کر کے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ فریدہ خانم صاحبہ نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں وہاں آ کے پرفارم کروں، لیکن ان کی صحت نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ کافی دور لاہور سے تھوڑا سا باہر نکل کے، لیکن اب تو تقریباً لاہور کے اندر ہی آ گیا، لیکن اس وقت وہ ذرا لاہور سے باہر تھا۔ تو وہ گھر جو ہے وہ میرے خیال میں، جس طرح کامل صاحب نے کہا کہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر آپ کا ذوق ہو، شوق ہو اس طرح کی لیونگ کا اور اس طرح کی ویلیوز کا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹوٹل وہ جو گھر کامل صاحب نے ڈیزائن کیا ہے وہ ان ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آج رات گئے کے توسط سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ایک سیاستدان کی شخصیت کا ایک بڑا مختلف پہلو دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں موسیقی، ادب، شاعری اور جمالیات سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ منازع آپا، اس گھر نے آپ کو یہ جمالیاتی ذوق دیا، یا آپ میں کہیں وہ جمالیاتی ذوق تھا جس نے اس گھر کو پیدا کیا؟ شاید تھوڑا سا ہو، وہ تھوڑا بہت شاید اس گھر کے اندر اب ریفلیکٹ کرتا ہو۔ کامل صاحب کے ساتھ جب یہ گھر بن رہا تھا تو وہ اتنا ایک میرا پیشن بن گیا تھا، یہ گھر میرا ایک پیشن بن گیا تھا، اور میں دن کا زیادہ حصہ ادھر ہی گزارتی تھی۔ اچھا کامل صاحب، منزہ حسن نے جو آپ سے یہ عمارت، جسے وہ گھر کہہ رہی ہیں، ڈیزائن کروایا، تو جو آج کے فن تعمیر کے مروجہ کلیے ہیں، جو پیٹرن ہے کہ جس میں ایک بیم ہوگی اور پھر اس بیم کے اوپر چھت ڈلے گی، وہ کیوں، وہ یہ بالکل اس میں نہیں ہے؟ یہ کیسے، تو پھر چھت کیسے بنائی گئی؟ اینٹوں کی چنائی کی؟ جی، بغیر سریے، بغیر سیمنٹ کے، صرف اس کو ڈاٹ کہتے ہیں، فلیٹ ڈوم ہے۔ اچھا، سریا تو بالکل ان میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، ہاں جی۔ یہ جتنی مٹی ہوئی شخصیت قومی اسمبلی میں ہے، تو ان کے مکان میں بھی کوئی سریا نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو یہ ہمارا ایک خاص نظریہ ہو گیا تھا قائم، جس میں کہ یہ جدیدیت کا جو پورا نظریہ ہے، اور اس میں کچھ خامیاں نظر آ رہی تھیں، کچھ طبیعت، یعنی، اور جو اس میں اور غور و فکر کرتے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ بیشتر خرابیاں، یعنی ہمارے معاشرے میں، معیشت میں، ثقافت میں اور ماحولیات میں، سب کے سب جو جڑ ہے
وہ جدیدیت کا جو ایک جنون ہے ترقی کے پیچھے دوڑنا، اور اس یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مادی مٹیریل چیزیں اکٹھی کرنا، اسی سے آپ حساب لگاتے ہیں کہ اب بڑی ترقی کر لی، اور زمین آ گئی، اور موٹریں آ گئیں، اور سیل فون آ گیا. تو یہ جو دوڑ ہے یہ ہمارے تمام خرابیوں کی جڑ ہے. تو یہ ایک وجہ تھی کہ ہم نے اس کو بڑے شعوری طور پہ اس اپروچ کو اور اس فلسفے کو رد کر کے اور اس پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ صدیوں سے ہمیشہ یہ صنعت کاری سے، انڈسٹری سے پہلے کیا کرتے تھے لوگ جب بجلی نہیں ہوتی تھی، پیٹرول وغیرہ، تو ان سے پھر سیکھنے کی کوشش کری، اور وہ طریقے، وہ مٹیریلز، وہ سارے اپنانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا یہ کوئی خام خواہ شوق کی بات نہیں ہے، کوئی رومانوی لگاؤ مغلیہ دور سے. یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے اس وقت. یعنی ہمارے پاس یہ جو مٹیریلز ہیں اس دھرتی میں، اس زمین میں، وہی ہیں. سیمنٹ نے تباہ کر رکھا ہے ہمیں، سریہ نے بھی، اور وہ بہت سارے اس کے وجوہات ہیں جس کا کہ تعلق بالکل زندگی اور موت کا ہے. یہ کوئی ایسی کوئی پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اور میرے خیال سے جو پہلا موقع ہمیں منزہ نے دیا، بڑی ان کی ہمت ہے کہ ہمارے ساتھ اعتماد بھی کیا، اور ایسی چیزیں، کیونکہ شروع میں ہمیں بڑے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر کسی سے تجویز کریں، جیسے کہ آپ سے کہ بغیر سریے کے، تو لوگ کہتے ہیں پر یہ کہیں کیا ہے تو ہمیں کیوں الو بنا رہے ہو، ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ کہیں بنا کے دکھائیں. تو اس میں بہت اچھے ہمیں پرانے استاد سیف، استاد علم دین، ان سب کا تعاون بھی رہا. ہم نے بہت سیکھا ان سے. تو یہ ابتدا تھی ایک سفر کی جو ابھی تک جاری ہے. اچھا، بہت سے سوال آپ کے جواب سے نکل آئے ہیں. ایک تو جن مائسٹروز کا آپ نے ذکر کیا سبب ہے کہ یہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے کوئی ایسی کاوش شعوری نہیں کی ہے کہ ایسے ہنر مند ہم اور کہیں انہیں ٹرین کریں اور پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سریہ آ گیا ہے بہت زیادہ، کتنا نکالا جا سکے. اور آپ پہ منزہ آپا کتنی بار یہ الزام لگایا ان لوگوں نے کہ جو کانکریٹ جنگل میں رہتے ہیں، لیکن آپ تو مغلیہ محل میں رہتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم مسلم کی طرف جانا چاہتے ہیں. مسلم کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مدت بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی بالکل. تو آپ کی طرف سے عطا کیا ہے آج کی اس خوبصورت سے رات گئے کی نشست کے لیے؟ میں بالکل اس نشست کے مطابق اور آج کے اس خاص جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کے مطابق اپنا روایتی جو ہمارا کلاسیکل میوزک ہے اسی کے خیال سے سٹارٹ لوں گا. ماشاءاللہ. سلطان
مجھے عاجز پر نظر کرم ہو، مجھے عاجز پر نظر کرم ہو، تم ہو تو بھی لاج نجام دین سلطان عالم، سلطان عالم، سلطان سلطان عالم، سلطان عالم، سلطان سلطان عالم، خواجہ نجم الدین اولیاء پیر میرو تمہیں نجام الدین سلطان عالم، سلطان سلطان عالم، خواجہ نجم الدین سلطان عالم، رسول عالم، سلطان عالم، سلطان عالم، عالم، سلطان عالم، سلطان عالم، سلطان عالم، سلطان عالم، خواجہ نجام الدین دین سلطان، سلطان عالم، 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 عالم،
वक्फे से वापसी पर एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे पे जाने से पहले उस्ताद शगन ने क्या उम्दा ख्याल पेश किया। मुस्लिम शगन, बस मुस्लिम शगन काफ़ी है। आपका ख़ानदान है, आपका खानवादा है, हमें वो याद है, तो हम उसी हवाले से आपको भी याद रखते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपनी रिवायात को निभाना। और अगर आप रिवायत को निभाएंगे तो आपका नाम ज़ाती कहीं रह जाएगा पीछे, उस्ताद शगन साहब ही की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल वक्फे पे जाने से पहले कामिल भाई ने एक बड़ी उम्दा बात की थी, और वो ये कि हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो इस फ़न तामीर की वजह से भी हैं। ना आप मुझे पहले ये बतलाइए मुमताज़ साहब कि जो हमारा रिवायती फ़न तामीर था या है, वो वही है जो बद-ए-सग़ीर पाक व हिंद का था, इस खित्ते का। लेकिन अगर हम तो मोहनजोदड़ो के रिवायत के लोग हैं और वारिस हैं उसके, कि वो लोग भी नक्काशी आप भी जानते थे, 2 मंजिला इमारतों में भी रहते थे, और उनका सैनिटेशन सिस्टम आज भी बड़ा मशहूर है। तो जो हमारा माजी करीब का फ़न तामीर था वो क्या था, और वो हमारे माहौल से और हमारे जोग्राफिए से और हमारे इलाके से कैसे तालमेल रखता था? देखिए, जहाँ और चीज़ों से फ़न तामीर उभरता है, एक बहुत अहम पहलू उसका है मईशत का। तो मसलन शहरों का होना ही ये ज़राई तर्ज़ पैदावार के बाद ही इसकी ज़रूरत भी हुई और ये उभरे भी। तो ये जो तहज़ीबें हैं, आपने ज़िक्र किया मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, तो ये उस मईशत के अंदर जो रिवायात उभरी और कायम हुई, वो एक ही सिलसिला चला आता है। मोहनजोदारो से फिर गंधारा और हिंदू शाहिया और सल्तनत और मुग़लिया और सिख, और तब्दीली जो बड़ी आती है वो है ब्रिटिश राज। और ये तब्दीली बिल्कुल ये है कि यहाँ तक ये सब एक ही रिवायत का सिलसिला था, जो कि नशोनुमा भी होता है, तब्दीलियाँ भी आती हैं, बाहर से लोग भी आते हैं। मसलन जो इन्फ्लुएंसेस बाहर से आए वो भी रिवायती माशरे से ताल्लुक़ रखते थे। मेन जो तब्दीली आई है वो जदीदियत के साथ, और जदीदियत इत्तेफाक से हमारे जो मुठभेड़ हुई, सामना हुआ, वो अंग्रेज़ों के राज के शक्ल में। तो वहाँ से ये सारी तब्दीलियाँ जिनका हम अब भुगत रहे हैं खुमियाज़ा, जिसमें ये माहौलियात पे जो असर हो रहा है वो अपनी जगह है, मईशत और इकॉनमी पे जो हमारा असर हो रहा है, पूरे समाजी बिखराव जो एक हो गया है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, सारी दुनिया का ये आलम है। तो ये एक वाज़े लकीर है, एक डिमार्केशन जदीदियत और रवायात के बीच में। तो आप क्या समझते हैं कि जदीदियत बुरी चीज़ है? जी, नहीं होनी चाहिए। नहीं, बड़ी सख्त और दो टोक बात की है कामिल साहब ने। मुनज़्ज़ा, आप ये बतलाइए कि जिस घर में आप रहती हैं उसमें हवा भी आती है, उसमें एक आंगन भी है, आंगन में एक फव्वारा भी है, और मुझे नहीं पता कि उस हौज़ में सुर्ख मछलियाँ भी तैरती हैं या नहीं, लेकिन बहैसियत हिकमत अमली साज, पॉलिसी मेकर, क्यों नहीं ये रियासत टाउन प्लानिंग की ख़ास तौर पर पॉलिसी पे तवज्जो देती कि जहाँ वो घर या वो मकान या वो इमारत कि जिसे एयर कंडीशन ठंडा करने में जिस तंदूर को आपको कई टन के एसी चाहिए हों, तो पहले उसे बनने ही क्यों देने की इजाज़त दी जाती है? बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि कोई चाहे वो कोई नया शहर बना
या जो नई डेवलपमेंट भी जो बन रही है या हो रही है उसमें कोई प्लानिंग नहीं। अब जब मैं घर बना रही थी तो मुझे याद है कि वो जो उस्ताद साहब थे, कामिल साहब को ने ही उनको कहा होगा, वो मुझसे यही बार बार, जो मेरा घर का जो वाटर टैंक है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, अगर उसको टैंक की कैपेसिटी जो है जब ये डिज़ाइन करते हैं तो वो ये है कि कितने बाथरूम्स हैं, कितने किचन हैं, क्या क्या चीज़ है, उसके मुताबिक उसको सिर्फ एक टैंक को आप उसकी कैपेसिटी को कर दें। अगर ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा, इतने घर बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, जो पानी ख़त्म हो रहा है इस मुल्क में, जो कम हो रहा है, जो कि रियलाइजेशन नहीं है लोगों के अंदर कि पानी ख़त्म हो रहा है। तो मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी जो कि कामिल साहब ने वो जिक्र किया कि रीइंफोर्स्ड आयरन नहीं यूज्ड है उस घर के अंदर। उसका देखिए कितना बड़ा एक बेनिफिट है। जब लोहा है तो जब ये 45 इस वक्त डिग्री टेम्परेचर है और जो 46 तक जाएगा जो हीट वेव आ रही, अगर मेरे घर में लोहा होता तो वो तपता अंदर से, बिल्कुल, और वो घर जो है या वो कमरा जो है उसको ठंडा करने में अगर 1 घंटा एयर कंडीशनर चलता है, वो मुझे 5 घंटे चला के वो कमरा ठंडा करना पड़ता। अब मैं अगर रात को 2-3 घंटे 4 घंटे एयर कंडीशनर चलाती हूँ तो मेरा दोपहर 3 बजे तक मुझे एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वजह ये है कि मेरे घर के इर्द गिर्द वरांडे भी हैं, मेरे घर की दीवारें, चूँकि छत जिस तरह कामिल साहब ने बताया कि वो डाट के ऊपर बनी हुई है, डूम्स हैं, और वो उसके लिए, उन डूम्स के लिए दीवारें जो बाहर की आउटर वॉल्स हैं वो 13 इंच की हैं, क्योंकि उस आँच को उसके ऊपर खड़ा होना है, तो वो 13 इंच की है। जो अंदर की वॉल्स हैं कमरों की वो 9 इंच की वॉल्स हैं, 9 से भी शायद कामिल साहब ज़्यादा ही वो वॉल्स हैं। बाहर 1.5 फुट की जी, और और अंदर जी। लेकिन इससे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई होगी। नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ी, लेबर की कॉस्ट ज़रूर बढ़ी थी, क्योंकि देखें उसमें सीमेंट नहीं यूज़ हुआ हुआ उस घर के अंदर। तो जिस तरह कामिल साहब ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट था। नहीं तो फिर ईंटों को क्या मट्टी से जोड़ा है? गारे कसूरी चूने से किले की इमारत या शालामार बना हुआ है, ये कसूरी चूना इस्तेमाल हुआ है वो उसके यहाँ अंदर। मकामी तौर पे नहीं, दस्तयाब है? कसूर से मिलता कसूर है। से और वो पाकिस्तान- इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस वक़्त किले की रेनोवेशन हो रही थी। अच्छा, वरना वो भट्टियाँ जो होती हैं जिसके अंदर वो उसको कंकरों को वो पकाते हैं, उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं और फिर उस पाउडर को यूज़ करते हैं, सीमेंट की जगह। सीमेंट की जगह यूज़ करते हैं। तो वो लकीली मैं आई वाज लकी कि शायद ये चीज़ बननी थी कि वो उस वक़्त वहाँ कसूर में वो भट्टियाँ जो थीं वो प्रोड्यूस कर रही थी, उसमें फिर वो चूना भी डालते हैं। अब चूना वही है चौक, वो उसकी क्या वजह थी वो मुझे जो बताया गया उस वक़्त, और उन्होंने कहा दीमक नहीं लगेगी। अच्छा, ये इतना गर्म होता है कि दीमक नहीं लगेगी। और मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में 25 साल में दीमक किसी चीज़ को, मतलब दीमक नहीं निकली। हालांकि जूं आबादी बढ़ती जाती है वो बाहर की तरफ आती, जहाँ कमज़ोर जगह होती है वो अटैक उस जगह करती है दीमक, तो वो दीमक नहीं थी। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जो सर्दियों में इस क्या होता है? आर्किटेक्चर, इस जो ये चीज़ें हैं जो उस वक़्त यूज़ होती थी, जो ये कह रहे हैं मॉडर्निज़म, और लोग शीशे के घरों में, बंद घरों में बंद करके बैठते हैं, वो कैरेक्टर पे, फैमिली लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है शमून। मैं बाहर निकल के बैठती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ वहीं वरांडे में आ जाते हैं और खुली जगह पे खेलते हैं। अब आप देखिए ना कि अगर आप बच्चे को कमरे में बंद कर दें और बच्चे को एक खुले आबो हवा और वो दें, वो ना आईपैड पे बैठेगा, ना वो फ़ोन पे बैठेगा, उसके पास स्पेस है। एंड आप एज ग्रैंड पेरेंट, एज पेरेंट उनको देख के इंजॉय भी कर रहे हैं, और फिर आप तीनों मौसम इंजॉय करते हैं। बरसात, अगर अब बारिश होगी तो वरांडे में बैठ के आपके सामने, आपके कोर्टयार्ड में बारिश आ रही है, आप उसको भी इंजॉय करते हैं। सर्दियों में सेहन में जैसे पहले बैठते थे लोग, बाहर निकल के कमरों से सेहन में मैं बैठ जाती हूँ और नाश्ता वहीं करती हूँ। इतनी खूबसूरत धूप आती है, जब अगर एयर क्वालिटी बेहतर हो तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। सो सर्दियों में गर्मी, घर मेरा ठंड, सर्दियों में थोड़ी देर अगर आप हीटर चलाते हैं घंटा दो, वो गर्म हो जाता है घर। अब देखें ना, अंदर चूना है, अंदर वो चीज़ें हैं, वो ये सारी चीज़ें, और फिर मार्बल का फ्लोर। अच्छा। अब आप देखें ना कितनी बीमारियाँ, ये जो अब आपके सिंथेटिक फ्लोर्स लगे हैं,
اس میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ آپ کے استما کو ان ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہیں, ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں, لیکن ماربل نہیں افیکٹ کرتا. اور جو کامل صاحب نے مجھے جب اگر آپ وہ دیکھیں کامل صاحب کا بنایا ہوا فلور, اٹس اے پیس آف آرٹ. میں نہیں سمجھتی کہ اب ایسے کاریگر بھی ہیں اور ایسی چیز ریکریٹ کرنی اتنی آسان نہیں ہے. یعنی میرا فرش برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھا. اور کامل صاحب نے جو کلرز یوز کیے ہیں وہ کلرز بھی بڑے ٹریڈیشنل کلرز ہیں. انہوں نے یلو جس کو کھٹو کہتے ہیں اور بلیک اور وائٹ. یلو کیوں کیا؟ کیونکہ اس پہ مکھی مچھر یہ چیزیں کم آتی ہیں. یہ کلرز ایسے ان کی کہ پیچھے بھی ایک وجہ ہے. کامل صاحب وہ آپ بہتر بتا سکیں گے. میں تو آئی واز سو انوالوڈ اینڈ آئی چیریش کہ یہ چیز میرے پاس ہے اور یہ اس وقت کامل صاحب نے کریٹ کی اور اتنے اس کو میں اور میرے ہوپ فلی میرے بچے بھی کوئی اور انجوائے ہی کریں. دنیا کی بات کر رہی ہیں کہ پیلا رنگ اس لیے استعمال کیا کہ مکھی نہ آئے, ورنہ ہم تو سامنے شیشہ سارا گھر کے اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ سارے محلے کو پتہ چلے کہ بیگم صاحبہ نے نیا صوفہ کون سا خریدا ہے اور جو فانوس لٹک رہا ہے وہ اٹلی کا کتنا مہنگا ہے اور کتنے کرسٹل ہیں گھر میں, اور وہ جو بدے سے موٹے سے پردے ہیں وہ کتنے زیادہ رنگوں کے ہیں. تو یہ باتیں یہ کہاں سے آ گئیں کہ آپ کھٹو استعمال کیجئے کہ مچھر مکھی نہ آئے اور چونے سے دیمک نہیں آتی؟ یہ تو ہمارے یہاں کوئی نہیں سوچتا. یعنی آپ صرف یہ کریے مشینی پیداوار کیمیکلز یہ ختم کر دیں تو پھر آپ کیا استعمال کریں گے؟ یہی مٹی یہی پتھر اسی کو پیس کے آپ نے کھٹو بھی بنانا ہے, اسی کو جلا کے اس کی چونا بھی بنانا ہے, اور ہے ہی نہیں کچھ یہاں پہ. یہ میں کہتا ہوں یہ کوئی ایسے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سب اسی طرح ہوتا تھا. لیکن اب پھر وہ والی بات آ جاتی ہے نا کہ لیبر کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. ہم تو آسانی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, بنا بنایا مل جائے. دیکھیے اب تو وہ چائنا سے چھتیں بھی آ جاتی ہیں, وہ لگا دیں. دیکھیے ایک مٹیریل کاسٹ ہے اور ایک لیبر کاسٹ ہے. اگر جدید مٹیریل جس نے بالکل آپ نے کہا چائنا سے آئیں گے یا تائیوان سے آئیں گے یا امریکہ سے آئیں گے, وہ آپ اس کو سستے سے سستا بھی بنا لیں, وہ پوری رقم ملک کی معیشت سے باہر چلی جائے گی. مزدور کی جو خرچہ ہے مان لیا کہ وہ 10 گنا بھی زیادہ ہو, وہ سارا پیسہ ایک پیسہ اسی اکانومی میں رہے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی فرق بھی نہیں ہے. جتنا کاسٹ پر اسکوائر فٹ یہ کنونشنل RCC وغیرہ کا بنتا ہے تقریباً وہی خرچہ, کبھی کم کبھی ذرا زیادہ یہ اینٹ اور اس سے چونے سے بنتا ہے. فرق یہ ہے کہ مقامی وسائل استعمال ہوتے ہیں, مقامی معیشت میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی قوم کی اکانومی کو تباہ کریں. یہ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی ہے سب ترقی کے پیچھے جو دوڑ, یہ تو لازمی ہے. اب کام صاحب ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹ پہ گانا گا لیتے ہیں وہ جلدی سے گایا تو جاتا ہے, ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اور پورے سینے کا زور لگا کے جو کلاسیکی گائیکی ہے پھر اس کا مزہ ہی اور ہے. تو اب آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ ہمیں کیا عطا کریں. بالکل جی, میں ایک پرانا سانگ ہے اقبال بانو جی کا, وہ پیش خدمت ہے, کیونکہ یہ بھی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو ہم لائیو اس کو کرنے والے لوگ ہیں, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. بانو آپا کے ساتھ میری زندگی کا ایک بہت یادگار کنسرٹ ہے جو میں نے انہوں نے اکٹھا کیا تھا. عطا امبوا کی ڈاریوں پہ جھولنا جھلا جا, امبوا کی ڈاریوں پہ جھولنا جھلا جا, اب کے ساون تو سجن گھر آ جا, اب کے ساون تو سجن
घर आजा, अम्बुआ की डालियों पे झूलना झुला जा। तुझ बिन मोरा मन बेकल है, तुझ बिन मोरा मन बेकल है। 100 बरस का एक एक पल है, 100 बरस का एक एक पल है। दिन ये गुजारूं कैसे इतना बता जा, दिन ये गुजारूं कैसे इतना बता जा। अब के सावन तो सजन घर आजा, अब के सावन तो सजन घर आजा। अम्बुआ की डालियों पे झूलना झुला जा। बिछड़ गया हो जिसका साथी, बिछड़ गया हो जिसका साथी। वो एक दीपक है बिन बाती, वो एक दीपक है बिन बाती। गम का अंधेरा मेरे मन से मिटा जा, गम का अंधेरा मेरे मन से मिटा जा। अब के सावन तो सजन घर आजा, अब के सावन तो सजन घर आजा। अम्बुआ की डालियों पे झूलना झुला जा, अम्बुआ की डालियों पे झूलना झुला जा। अब के सावन तो सजन घर आजा, अब के सावन तो सजन घर आजा। अम्बुआ की डालियों पे ख़वातीन हज़रात, रात गए की ये नशिस्त और गुफ्तगू जारी है जनाब कामिल मुमताज़ और मोहतरमा मुनज़्ज़ा हसन से कि कैसे आज का फ़न तामीर हमारी मईशत, हमारे माहौल, हमारी सकाफ़त, हमारी जमालियात और ख़ुद हमारे रवैयों पे कैसे असरअंदाज हो रहा है। घरों में झगड़े अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीमेंट की छत सख्त तपती है और साहब और बेगम साहिबा दोनों का मिजाज भी तपता है। कम में ये कहा जाता है
کہ آپ نے ابتدا میں ہندو شاہی اور برصغیر پاک و ہند میں جو اس کا روایتی طرز تعمیر ہے اس کا ذکر کیا گیا. کہا یہ جاتا تھا کہ باقاعدہ ہندوؤں میں تو سورج کدھر سے نکل رہا ہے, کدھر ڈوب رہا ہے, اس کی شوق کس انگ پہ پڑے گی, اس کا زاویہ کیا ہوگا, کیا قوس ہوگی, اور اس کا آپ کے مزاج پر, آپ کے گھر میں جو خوشی غمی کی کیفیت ہے اس پہ کتنا یہ توہم پرستی تھی یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک خصوصیت تمام روایات میں کہ زندگی کا ہر پہلو وہ قدرت کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے, اور اس کی ایک ادراک, ایک شعور, ایک علم لوگوں کو ہر اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں, تو وہ چاہے عمارت کے روایت ہے تو واستو کا ان کا جو روایت ہے, اسی طرح چین میں بھی ہر جگہ پہ روایتی جو طریقے ہیں ان کی بنیاد سب سے پہلے مثلاً ہمارے یہاں جو پرانے شاستر ہیں ان میں جو پہلا کام بتایا کہ قطب شمالی کس طرح معلوم کرو, اور آپ اور پیچھے چلے جائیں موہنجوداڑو اور ہرپا میں دیکھیں تو اور سب چیزیں چھوڑیں, وہ پوری ٹاؤن پلاننگ کا رخ جو جیوگرافیکل نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کے حساب سے ہے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو تمام روایتی فنون تعمیر میں آپ کو ملتا ہے, اور یہ چیزیں واقعی ہمارا رشتہ اور تعلق اور اویئرنیس پیدا کرتی ہیں کائنات کے ساتھ, فطرت کے ساتھ, نیچر کے ساتھ, اٹھتے بیٹھتے بول چال ہر چیز میں. اس کا ظاہر ہے پھر اثر زندگی کے ہر پہلو پہ ہوتا ہے, صحت پہ بھی ہوتا ہے, دماغی اس پہ کیفیت پہ بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ, ہر چیز میں. مرزا آپا, ان کا کہ اس کا ہر ایک پہ اثر ہوتا ہے, میں آپ سے ایک اور اثر کی متعلق بات کرنا چاہتا ہوں, وہ جس کو ڈسپلے آف ایزی منی کہا جاتا ہے. آپ چونکہ معاشرہ ساز ہیں اور آپ کو یہ ذمہ داری تفویض ہے کہ آپ پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ دے پائیں, ہم حرص و ہوس میں جو یہ ڈسپلے آف ویلتھ جسے کہتے ہیں کہ ہماری دولت اور ہمارا شکوہ جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا انداز میں نیلے نیلے شیشوں کی بلڈنگ سے, جس پہ ہم بڑے فخر سے ھذا من فضل ربی بھی لکھواتے ہیں, یہ انداز جو ہے, یہ بگاڑ جو ہے, اس کو کیسے ہم جو کینسر معاشرے میں پھیل گیا ہے اس کو کیسے نکال پائیں گے؟ بہت مشکل سوال ہے شمون, لیکن میں کہوں گی کہ دیکھیں گریجول ڈیٹیریشن ہے ہماری سوسائٹی کی, ایک دم تو نہیں ہوا ہے نا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, اور پیسہ اوور نائٹ آیا لوگوں کے پاس, لیکن جو ڈیٹیریشن ہے, ایک کلچرل ڈیٹیریشن ہے, ایک سوشل ڈیٹیریشن ہے. دیکھیں بہت سے فیکٹرز ہیں, لیکن آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, جو میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں شیشے کے پیچھے کہیں, فانوس کے پیچھے کہیں, کرسٹل کے پیچھے کہیں, فانوس تو نہیں کرسٹل کے پیچھے جائے, فانوس تو بڑی سافٹ فیل آپ کو آتی ہے, اور یہ جو اریٹیبل سوسائٹی ہے جس کا ٹیمپرامنٹ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب برداشت, پیشنس ختم ہوگی, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ آہستہ آہستہ ہے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کامل صاحب نے کہا, اس میں آپ کے گھر کا جو ماحول ہے, جو آپ کا گھر کا جو براٹ اپ ہے یا جو انوائرمنٹ ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. جس طرح بھی آپ نے خود کہا کہ جس وقت لوہے کی چھت جو ہے جس میں سریا ہے اور جو بند شیشوں کے کمرے ہیں, جب وہ تپتے ہیں تو آپ کا مزاج بھی تپتا ہے. جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو
کھلے آسمان کے نیچے سائیکل پہ جا رہا ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا مزاج کیوں ایسا ہے، لیکن جو گاڑی میں بیٹھا ہے اس کا بھی مزاج ویسا ہی ہے، کیونکہ وہ ایسی ہی جگہ سے، ایسے ہی ماحول سے، ایسے ہی دفتر سے آیا ہے جس دفتر کے اندر بند دروازہ ہے، اور نہ وہاں سکون نہ گھر میں آ کے آرام اور سکون. سو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر برداشت کم جو لوگوں کے اندر ہوتی جا رہی ہے، اور جو سکون نہیں مجھے نظر آتا لوگوں کے، نہ چہروں پہ نظر آتا ہے، یا میں کہوں کہ یہ فیلنگ ہو کہ جی کنٹینٹمنٹ والی چیز یا وہ چیز، یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ I personally think کہ آپ کی وے آف لیونگ، ورک پلیس، یہ میٹر کرتی ہیں، یہ جگہیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں. اور جو دوڑ اور جو چمک کے پیچھے ہے، اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایزی منی آ گیا، ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ میں جمالیاتی ذوق کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ساتھ. کامل صاحب، آپ آرکیٹیکچر کے استاد رہے ہیں، پاکستان کا سب سے مایہ ناز ادارہ چلاتے رہے ہیں، آپ نے اپنے طلباء میں اپنے ورثے کی اہمیت اور اس کی وقت کیوں اجاگر نہیں کی کہ وہ بڑے ہی رسان سے وراثتوں کا مکان گرا کر اور بہت ہی دل فریب چھجوں والی حویلی کو گرا کر اس کی جگہ اپنے کلائنٹ کو ایک بڑا ماڈرن، وہ جو ڈبوں پہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی، آپ کے لفظوں میں، کوئی کردار نہیں ہے، اور وہ بیچ دیتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہمارے نئے آرکیٹیکٹ میں یہ وزڈم اور یہ صلاحیت اور یہ آنکھ؟ دیکھیں نا، یہ جب آپ نے پوچھا جدیدیت کے بارے میں نے بالکل بلا ہجک کے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، غلط ہے. صرف اس جواب میں آپ کی بیگم کی جھلک آئی ہے. خاوند ممتاز یا ہاں ہے یا نہ ہے. تو یہ جدیدیت کی جو خاصیت ہے، وہ یہ جو ایک نظریہ ہے ترقی کا، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی یعنی فطرت کا حصہ ہے، یا تقدیر میں لکھا ہے کہ مسلسل ترقی، ارتقاء اور بہتری کی طرف گامزن. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قدرت کا اصول ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سکھایا گیا، اور میں نے بہت یعنی جدید اداروں میں پڑھا سارا کچھ، کہ ماضی کی سب چیزیں خراب ہیں، ہم نیا دنیا بنانے جا رہے ہیں جو بہت بہتر ہوگی. سو ماضی کی چیزوں کو ہر طرح سے کم تر سمجھنا، اور جیسے ہمیں کہتے تھے کہ یہ دے بلانگ ٹو دا ربش ہیپ آف ہسٹری، اس کو تو رد کرنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا، ہم تو آگے جانا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ جو دنیا کے بہترین ادارے تھے مغرب کے. لیکن آپ کو تو انہوں نے یہ پڑھا دیا، اور خود اپنی 16ویں 14ویں صدی کا وکٹورین آرکیٹیکچر، ایڈورٹین آرکیٹیکچر، وہ سارا سنبھال کے بیٹھے ہیں کہ اگر آپ پراگ میں نیو ٹاؤن میں بھی چلے جائیں تو وہ بھی 11ویں صدی کے بعد کا ہے. تو ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے. نہیں، ان کے ہاں دونوں چیزیں ہیں. مطلب آخر جدیدیت کا نظریہ ہی وہاں سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن یہ بھی پہلو ہے کہ انہیں ساتھ ساتھ ایک اپنی تاریخ، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا موجودہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے کتنی ترقی کر لی. تو اس لیے ان کی ضرورت ہے ہماری. تو یہ اس وجہ سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سختی سے منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ پرانی چیزیں چھوڑو، کوئی نئی چیز ایجاد کرو. اسمپشن یہ ہے کہ نئی چیز خود بخود بہتر ہوگی. حالانکہ حقیقت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے دنیا کے ساتھ جو ہم نے اس نظریے نے جو کر رکھا ہے کہ اس وقت ہم وی آر ان دا midst آف دا 6th mass extinction آف اسپیشیز. آپ سب کو پتہ ہی ہے، اب تو کس کو نہیں معلوم، کلائمیٹ، وارمنگ، ہر چیز. تو یہ سب اس سوچ کا نتیجہ ہے. اچھا مرزا پر، آپ دونوں سے میرا مشترکہ سوال ہے کہ ہر ایک عہد جو ہے
وہ اپنے مخصوص فن تعمیر کے حوالے سے پہچانا گیا. ابتدا میں پاکستان میں جس قسم کی عمارتیں بن رہی تھیں وہ کم و بیش ویسی ہی تھیں جیسے ہم نے برٹش آج کی کوٹھیاں, اگرچہ ان میں جو دالان ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا اور وہ بند گھر تھے, لیکن روشن دان ان میں بھی تھا اور اونچی چھتیں ان میں بھی تھیں اور کھڑکیاں اور آگے پیچھے کا برآمدہ ان میں بھی تھا. ہم نے تو اس سے بھی آگے ہم گئے. منزہ پر جو 80 کی دہائی میں جتنی بری فلم بنی اتنی بری بلڈنگز بنی, تو یہ 80 کی جو آپ کی دہائی تھی جو در حقیقت آپ کی جوانی کا عہد تھا, تو آپ نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ پتہ نہیں, شاید وہ ڈسکو زمانہ تھا. شاید میں ڈسکو نہیں تھی. پیپل اراؤنڈ می بالکل تھے, لیکن میرے خیال میں کبھی بھی اس طرف انکلائن نہیں تھی. نہ میرا شوق تھا کہ نہ میں بیٹلز کو سنا, اچھا, نہ میں نے پاپ میوزک سنا. میری دوستیں سنتی تھیں, کرتی تھیں, میں نے نہیں سنا. I hardly remember any song other than فرینک سنیٹرا کا وہ گانا جو اسٹرینجرز ان دا نائٹ, یا وہ ایک دو وہ گانے مجھے یاد ہیں, ورنہ میں پاپ کی میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں تھا. تو کنیڈ میں آپ کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہوگی. نہیں, کنیڈ میں میری دوستیں بہت تھیں اور اب تک ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھی دوستیں ہیں. لیکن کنیڈ خود ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ آرکیٹیکچر ہے کنیڈ کا. ہماری کلاسز کے تو کھڑکیاں بھی تھیں, روشن دان بھی تھے, کھلے دروازے ہوتے تھے, تو ہوا آتی تھی, پنکھے ہی چلتے تھے اس وقت. اب تو بچے ایئر کنڈیشن کلاس رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ نہیں سکتے جس طرح کے اسکول بنا دیے بچے ہیں. اب آپ کوئین میری میں بھی دیکھ لیں, یہ جو پرانے وہ تو آ کے ان کی کلونیل یہ جو برٹش امپائر جب ان کے رول شروع ہوا انہوں نے اس طرح کی بلڈنگز بنائی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے موسموں کے مطابق بنائی. جو اس ریجن کا جو ویدر تھا اس کو دیکھ کے انہوں نے بنایا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شیشے کے لا کے یا اس طرح کی عمارتیں بنا دیتے جس میں ان کے لیے اپنا رہنا. اس وقت تو اتنی بجلی اور یہ والا ہاتھ سے ہی پنکھا چلا جاتا تھا اور ہوا آتی تھی اور کھلی کھڑکیاں ہوتی تھیں اور سارا کچھ. تو وہ انہوں نے تو پھر بھی وہ عقل مند تھے کہ یہاں کے موسم کے مطابق بنائے. ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, رہ پاکستان میں 45 ڈگری میں اور بنا رہے ہیں جو امریکہ میں اور کینیڈا میں یا نارتھ امریکہ کے جہاں بجلی وافر ہے, جہاں پانی وافر ہے. ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں, یعنی اپنی جو کہتے ہیں نا جڑوں کو کاٹتے ہو اور شاخوں کو پانی دیتے ہو, یہ آپ جڑیں ختم کر رہے ہیں اپنی, یہ آپ کے روٹس ہیں, یہ یہاں سے آپ کی آئیڈینٹی ہے, اس آئیڈینٹی کو آپ کھو رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو اب زمانہ آ گیا ہے انٹرنیٹ کا, اور وہ یہاں بیٹھا ہوا بچہ کسی گاؤں میں جب وہاں کے تو دیکھتا ہے کہتا ہے شاید میں جس گھر میں رہ رہا ہوں مٹی کے گھر میں یہ غلط ہے, اور جو وہاں گھر ہے یہ بہت اچھا گھر ہے. میں سمجھتی ہوں اس کا جو مٹی کا گھر ہے اس ریجن کے مطابق یہی سوٹ کرتا ہے. لیکن کیوس تو ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم ترقی کا پیمانہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خاندانی حیثیت تھی اس کو بالکل ختم کر کے ایک نئی حیثیت بنے جس میں ہمیں بہت مہارت یافتہ دکھائیں, اور اس کے بعد ہمارے بچے تفریح تباہ کے لیے اسی گاؤں میں واپس جانا چاہتے ہیں, اسی ویڑے کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے بڑا ایک ایکسکرشن ہے. جو یہاں پلے بڑے انہیں تو ان چیزوں کا میں سمجھتی ہوں کہ خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں مسلم شگن سے کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں کیا عطا کریں.
जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, तुम सा हमको हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम ख्वाजा, हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, सरे गरे गा पा गा, गरे गा पा गरे गा, सरे द सरे गरे पा गा, परे गरे गा पा दा सा, गा पा दा सा रे गरे सा द द पा पा गा गरे गा, गा गरे सा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, ख्वाजा अपने करम की जो नजरिया, अपने करम की जो नजरिया, गन हमरे ना दे, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, तुम सा हमको एक, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, ख्वाजा, हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा, तुम सा हमको एक, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम, हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम्हें ख्वाजा, ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, तुम सा हमको एक, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, तुम सा हमको एक, हम जैसे तुम सा, हम जैसे तुम, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम सैकड़ों ख्वाजा,
خواتین حضرات، رات گئے کہ یہ نشست اب اپنے اختتامی مراحل کی جانب. ہم نے فن تعمیر کا احاطہ کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ کیسے ہمارا جمالیاتی ذوق اگر بگڑ گیا تو وہ سارا معاشرتی، معاشی، ماحولیاتی اور شخصی زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اسی گفتگو میں ایک نقطہ اور بھی شامل کیے لیتے ہیں کامل صاحب، وہ یہ کہ ایک فن تعمیر کی جھلک آپ کو روحانیات اور مذہب بھی دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے، اسلامک آرکیٹیکچر. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل اہمیت اسلامک آرکیٹیکچر کی یہ ہے کہ وہ بھی ہماری روایت پر مبنی ہے، اور چاہے بدھسٹ ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، چائنیز ہو، یہ سارے اپنے مقامی روایات کے میں سے ابھرتے ہیں اور ان کے مطابق مناسب ترین اس کی وہ شکل اور استعمال ہوتا ہے. سو پہلی بات یہ کہ اسلامک آرکیٹیکچر اگر آپ کہیں کہ جی محراب یا ڈاٹے یا کوئی، تو اس طرح سے اسلامک آرکیٹیکچر کی جو پیش کیا جاتا ہے یہ ویری مس لیڈنگ، کیونکہ اسلامک آرکیٹیکچر ایک تو نہیں ہے. مغرب موراکو سے لے کے آپ اسپین سے پھر کشمیر اور بنگال اور چائنا تک ایک تو نہیں ہے شکلیں، وہ سب بدلتی رہتی ہیں مقامی روایات کے مطابق. اور یہی چیزیں کہ یہاں کی جو بہت ساری شکلیں رہی ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد دوسرے جو ادوار آئے، بدھسٹ، پھر ہندو، پھر مسلمان، پھر سکھ، یہ سب پچھلی روایات کو اپنے میں سمیٹتے چلے گئے. یعنی آپ اسلامک کی بات کر رہے ہیں، یہاں جو صوفیہ کرام نے ہمیں یہ روحانیت اور اسلام کی تعلیم دی، تو یہ سرائکی میں، سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں ہی ہمیں سنایا نا. وہی حقیقت، وہی بات. اگر یہاں بیٹھ کے عربی میں درس دیتے تو کس کو سمجھ آتی؟ تو اسی طرح سے ہمارے تمام فنون، موسیقی ہو یا فن تعمیر ہو، اس میں مقامی زبان کے ذریعے انہی حقیقتوں اور نظریات کو پیش کیا گیا تھا. وہی علامتیں کے طور پہ کمل کا پھول ہے، یا تو ہر جگہ یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. تو سب اسلامک آرکیٹیکچر پہلے مقامی روایتی آرکیٹیکچر ہے، اور ہر علاقے کا اسلامک آرکیٹیکچر اپنی روایات کا ایک حصہ ہے. نظافہ کیا کریں، ایسا کیا وہ جادوئی چھڑی ہو کہ یہ جو ملینیلز کی نسل اب آ رہی ہے، ان کو اپنے ورثے کا ادراک ہو سکے، ان کو اپنی ثقافت کا احساس ہو سکے، اور اگر آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں آنگن میں کھیلتے ہیں تو بچوں کے دماغ میں آنگن کا تصور بیٹھ سکے. کیسے؟ دیکھیں، کلچرل فیسٹیولز ہوتے تھے وہ اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو آپ کا سندھ کے کلچر کا آپ کا اس فیسٹیول سے اندازہ پتہ لگتا تھا. ضروری تو نہیں ہے ہر بندہ سندھ میں جا سکتا ہے یا وہاں کے جو
چیزیں ان کو جا کے ہی پتہ لگ سکے. لیکن جب یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, یہ فیسٹیولز ہوتے تھے جہاں ہم بچپن میں جاتے تھے اور ہم نے دیکھا اور ایکٹیویٹیز فیسٹیولز کو انجوائے کیا. لوگ ورثہ جیسی جگہیں, یہ اس طرح کی کریشنز, یہ چیزیں بننی چاہیے شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں. جس طرح لوگ چھوٹے شہروں سے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں یا جو اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں یا جو بچے یہ چیزیں بھول رہے ہیں, ادھر ان کو لے کے ایز اے بجائے مووی تھیٹر میں بیٹھنے کے آپ اس فیسٹیول میں لے کے جائیں بچوں کو, کہ وہ دیکھیں کہ ایکچولی آپ کا کلچر, آپ کی یہ کیا ہے. یہ بہت خوبصورت کلچر ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک جو موویز بچوں کو دکھانے تھیٹر میں لے جاتے ہیں اور وہاں سوائے وائلنس اور وہ جو جدید بس جہاز ہو رہے ہیں اور فائٹ ہو رہی ہے اور وہ یہی چیزیں جو ہے نا وہ جو آپ کا کیریکٹر کو چینج کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اگر بچے اسی طرح کے فیسٹیولز میں اور اسی طرح کی جگہوں پہ جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی اس کی ڈائیورژن ہو سکتی ہے. ہم اس کو مینڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی جو ینگ جنریشن سے اسکولس میں ایسے کلچرل فیسٹیولز ہونے چاہیے. ہر صوبے کا جو کلچر ہے وہ ہے اس کو شوکیس دوسرے صوبوں میں کرنا چاہیے, تاکہ جو آپس میں جو دوریاں ہوتی جا رہی ہیں وہ ان کو سوشل انٹیگریشن, کلچرل انٹیگریشن سے ہی ہے. کامل صاحب ایک بات منتظر پر نے کی اسپیسیفکلی, چونکہ آپ جو انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس ہے اس کے روح رواں بھی ہیں اور پاکستان میں ورثے کے تحفظ کے لیے, خود لاہور شہر کے ورثے کے تحفظ کے لیے جو انجمن ہے اس سے بھی وابستہ ہیں. ذکر ہوا تھا ماسٹر سیف الدین کا, استاد غلام حسین, ماسٹر اسحاق. یہ جو ہمارے روایتی فن تعمیر کے معمار تھے یا اس کے کاریگر تھے, یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں چونکہ ان کی مارکیٹ میں ان شیشے والے بھدے گھروں میں ضرورت نہیں ہے. کیسے آپ کے یہ پروفیشنل ادارے اس کرافٹ کو بچا پائیں گے؟ ہمارے ہاں یہ جو ہمارا اپنا ورثہ ہے اس کے جو گنے چنے ماہرین رہ گئے ہیں. اب اگر سارنگی بجانے والا نہیں ملتا یا سرود بجانے والا نہیں ملتا تو کیا کسی دن کوئی مغل آش تعمیر کرنے والا بھی نہیں رہے گا؟ جی عین ممکن ہے. تو یہ جو آپ کے ادارے ہیں یہ کیوں نہیں ایسا انسٹیٹیوٹ اور وہاں پر کیوں نہیں نئے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ بہت کم, لیکن جو لوگ اس میں یعنی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے, لوگ کر بھی رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ بچہ بیٹھا ہے, یعنی میرے بیٹے اور اس کی بیگم نے ادارہ ہستونیس کا چلایا ہوا ہے. جگہ جگہ جو قدر کرتے ہیں. نہیں, آپ کا گھرانہ تو بہت ہی مختلف ہے نا. ایک گھرانے میں کامل ممتاز بھی ہے, سمیہ ممتاز بھی ہے, اور پھر اس کے بعد خاور ممتاز بھی. نہیں, ایسا کم ہوتا ہے نا. میرا گھرانے کا ذکر کیجیے. نہیں تو یہ باقی جو ہے نا عموماً معاشرے میں جس آپ بات کر رہے ہیں, یہ مصنوعی طور سے یہ چیزیں آپ نہیں درست کر سکتے. اوپر سے لبادے بھلے پہنا لیں. آپ کو جدید سائنس چاہیے, سائنس کا ہم یونیورسٹی کھول لیتے ہیں. ٹیکنالوجی چاہے ابھی کھول لیتے ہیں. پی ایچ ڈی بہت کم ہے, لوگ ابھی ٹھاپر لگا کے. یہ سب اوپر سے سطحی تبدیلیاں ہیں. لبادے ہم اوڑھ لیتے ہیں, اندر سے تبدیلی نہیں ہوتی. تو اگر تبدیلی جب تک اندر سے نہیں پیدا ہوگی تو یہ دیر پا نہیں ہوتی اور مصنوعی ہوتی ہے, اور اس کا اثر آپ چاہے کتنی خواہش ہو کہ آئندہ نسلوں میں یہ چیزیں ان کو نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ تو ہے, ایک چیز ہوتی ہے کنزرویشن, اور آپ نے کسی بلڈنگ کو جو پرانی آپ کی یادگار تھی اس کی کنزرویشن کرنی ہے. فن تعمیر میں یہ سکل کہ ہمیں کنزرویشن کے اسپیشلسٹ چاہیے, یہ بات ہمارے نئے آرکیٹیکٹس میں اور نئے جو ہمارے یہ ادارے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں ان میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ساری دنیا میں کنزرویشن ایک بہت بڑا سکل ہے, ہمارے یہاں مفقود کیوں ہے؟
بات وہی ہے کہ جب اندر سے خواہش ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فن تعمیر کے شعبے میں کیوں نہیں، کیونکہ ہمارے آرکیٹیکٹس نہیں چاہتے. وہ ان کے نظر میں یہ تو پیچھے جانے کی بات ہے، ہمیں آگے جانا چاہیے. اور آگے جانے کا مطلب یہ کہ جو دبئی میں ہو رہا ہے، دبئی والے کہتے ہیں کہ جو مینہٹن میں ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح، ورنہ یہ جب تک اندر سے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تبدیلی آنے لگی، کیونکہ میڈیا ڈیجیٹل اتنا طاقتور ہے اور اتنا حاوی ہو چکا ہے، ہماری سب کی جیبوں میں موجود ہے. ہر وقت ہمارے کان کے اندر وہ کہتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. اب تو انٹیلیجنس بھی آرٹیفیشل آ گئی. ہر طرح سے، تو یہ اب واپس نہیں آنے کا. ایک Sorry اور to say. اس میں ایک اور چیز ہے، دیکھیں جو کامل صاحب کرتے ہیں وہ کریشن ہے، جو وہ یہ اب آرکیٹیکٹس کر رہے ہیں نا، وہ اسٹریٹ لائنس ہے، آسان ہے، ایزی ہے. سمجھیں کہ آپ اسکوائر بنا دیں اور اس میں کھڑکیاں دکھا دیں، بڑا سمپل ہے. آپ نکل جائیں لاہور شہر جو نئے ڈیولپمنٹس ہیں، اسٹریٹ لائن سے شیشے ہیں، ایک ہی سے گھر ہے. کتنا آسان ہے، کیا کریشن ہے، کیا انہوں نے کریٹ کیا. جو یہ کریٹ کرتے ہیں، جو یہ بناتے ہیں، اس میں ایفرٹ ہے، اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے. ایک ایک چیز کو سوچ کے اس کی جگہ پہ رکھنا اور اس کو بنانا، وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، وہ ایفرٹ ہے. تو کیا ہم سوچنا وہ نہیں چاہتے؟ ہم نہیں سوچنا چاہتے. اگر ہم سوچتے اور اتنی گہری ہماری سوچ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے جہاں ہم 70 سال کے بعد موجود ہیں. اگر ہماری ڈیپتھ ہوتی سوچ کے اندر تو آج ہم، یا ہمارا ویژن ہوتا، یا ہمارا کوئی ویژن ہوتا. معاف کریں، کوئی ویژن نہیں. آخری سوال، بغیر ویژن کی. کیا اب آرکیٹیکچرل وزڈم نہیں رہی؟ وزڈم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں. انفارمیشن، نالج، ڈیٹا، یہ ہے ہمارے پاس. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ہمارے پاس. صحیح. تو وزڈم کا تو چھوڑیں جی، کیا باتیں کر رہے ہیں. گھر، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ گھر میں ایک ڈیوڑی ہوتی ہے کہ جس کی دہلیز پہ آنے والے مسافر اور فقیر کو ایک جیسا خوش آمدید کہتے ہیں. اس ڈیوڑی سے گزریے تو پھر ایک آنگن آتا ہے جس میں ایک درخت بھی ہے، جس کی چھاؤں میں مذہب اور کردار دونوں کی تعلیم ہوتی ہے. اس سے آگے ایک برآمدہ ہے جس پہ رشتوں کی گرماہٹ ہے، اور اندر گھر میں ایک گول کمرہ بھی ہے جس میں سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ مکان نہیں تھا، یہ وہ گھر تھا جو خاندانوں کو اکٹھا رکھتا تھا، مہر و محبت کے ورثے کو اکٹھا رکھتا تھا. آج اگر مکانوں میں سے مہر و محبت نکل گئی ہے اور اینٹوں کا ڈھیر اتنا تپ جاتا ہے کہ وہ رشتوں کی حدت بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ سوچئے گا کہ ورثے کو گنوا کے ہم نے کیا کمایا ہے. در کھلا رکھیں کہ محلوں میں ہوا آتی رہے، اور بردوش ہوا نوحہ کنا چیخ سنا کیجیے. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اور میں مسلم شگن سے ملتمس ہوں کہ اس نشست کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اختتام دے دیجیے. بہت شکریہ. کیسی کیسی تان مورے کان میں پڑی سکی، کیسی کیسی تان مورے کان
पड़ी सखी, क्या करूं किते जाऊं सखी, क्या करूं किते जाऊं सखी, मन मोरा मोरे बस में ना, हाँक ढाक गमक अगड़ ऐसी ऐसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान, कैसी कैसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान मोर तान तान कैसी कैसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान, कैसी कैसी तान, कैसी कैसी तान मोरे कान में पड़ी सखी, कैसी 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 तान मोर कान में पड़ी, कैसी कैसी तान मोरे कान में पड़ी सखी, क्या करूं किते जाऊं सखी, मन मोरा मोरे बस में ना आई, हाँक डांक गमक अकड़ ऐसी ऐसी तान मोरे, कैसी 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 तान मोरे का तान तान कैसी कैसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान, कैसी तान रे, कैसी तान मोर कान कान में बड़ी सखी, कैसी कैसी तान मोर 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 कान में बड़ी सखी, कैसी कैसी तान तान कैसी कैसी तान कैसी कैसी तान मोर, कैसी 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 तान, कैसी कैसी तान, कैसी कैसी तान, कैसी 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 तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी